आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को बताते चलें कि कल बृहस्पतिवार यानी जुमेरात को ईद उल अज़हा है और एडवांस में हम सभी अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को मुबारकबाद देते हैं अपनी टीम की तरफ से और अपने चैनल के माध्यम से। हमारे कैमरामैन मुश्ताक अली भी हमारे साथ हैं, इनकी तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा की एडवांस में मुबारकबाद। और हम इस समय आए हुए हैं जनाब मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब के यहाँ, जो ईद उल अज़हा के मौके पर क्या आवाम को संदेश देना चाहते हैं, इस पे डिस्कस होगा और जानेंगे आवाम को। जो आवाम के सवाल हैं उस पे भी सवाल के जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, अभी जो है खैराबाद में खैराबाद में पीस मीटिंग हुई थी। इसमें कुर्बानी को लेकर बताया गया था और उसमें धर्म गुरुओं को भी एक मैसेज दिया गया था कि क्या मैसेज दिया गया था? देखिए, मेरा जाना सीतापुर डीएम और कप्तान साहब की मीटिंग में हुआ। वहाँ ये बात सामने आई कि उन जानवरों की कुर्बानी की जाए जिनकी इजाज़त है। जी। मिसाल के तौर पर भैंस और बकरी। दूसरी बात ये बात भी सामने आई कि देखिए, गोश्त जो हमारा हो वो हिस्सेदार लोग खुला लेकर बाहर ना जाए, उसको ढक कर लेकर जाए। तीसरी बात ये बात सामने आई कि उन जगहों पर कुर्बानी हो जहाँ इजाज़त हासिल है। चौथी बात ये भी सामने आई कि जो इसका मलबा है उस मलबे को नालियों में, चौराहों पर, घूरों पर, सड़कों पर न डालें। जी। अपने घर के सामने न डालें, बल्कि नगर पालिका की तरफ से जहाँ जहाँ गड्ढे खुदवाए गए हैं वहाँ डालें या खुद गड्ढा खोद लें, क्योंकि इसमें तो मेरे लिए नफ़ा है। जी। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें कि गड्ढा खोद के मलबा दबा दें तो इसका नफ़ा ये है कि 2-3 दिन के बाद हम ही को बदबू नहीं मिलेगी। हमारे मुल्की भाइयों को तो बाद में मसला है, सबसे बड़ा मसला हमारा है, हमारी सफाई का है। और इस्लाम भी कहता है अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, बाकी सफाई आधा ईमान है। तो इसलिए हमको साफ़ सुथरा रहना है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी बात के बाद एक ये भी बात सामने आई कि घर में जो लोग ज़बह करते हैं तो या गोश्त वगैरह है तो इसका खून नालियों से न बहाएं, क्योंकि आम तौर पर जब नालियों से बहाया जाता है तो घर के बाहर वो खून जम जाता है। अब उसकी बदबू सराहीन हम ही को मिलती है, हम ही को तकलीफ पहुंचाएगी। तो इन बातों का ख्याल किया जाए। दूसरी बात ये भी आई कि देखिए, वीडियोस ना बनाए जाएं जानवरों के ज़बह करते वक्त, जो अक्सर सोशल मीडिया पे डाल जी दिया जाता जी, है। ये बिल्कुल गलत है। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। दानिश भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये हरगिज़ ना किया जाए। हमारे जवानों को, उनके माँ बाप को चाहिए ये बात समझाएं, बुज़ुर्गों को चाहिए कि ये बात समझाएं कि सोशल मीडिया पर हरगिज़ कोई भी ना डाले, हाँ, वीडियोग्राफी ना करें। ये बातें सामने आई। और इसी के साथ साथ ये है कि जो हमारे यहाँ जानवर ज़बह हो रहे हों उनकी खाल है और उनके जो हिस्से हैं, अगर वो फ़रोख्त हो तो वो फ़रोख्त कर दें, वरना फिर उसको कहीं दबा दें। यूं ही तालाब में या नदियों में या नालों में गोश्त, हड्डी, मलबा ना डालें। ये बात है सर। ये तो एहतियात तो इस्लाम में है ही है कि एहतियात रखें, कुर्बानी का गोश्त होता है तो इसमें एहतियात रखें। बिल्कुल सही बात, हमें एहतियात रखना चाहिए। जी। कप्तान के पास आप गए थे, वहाँ पे बताया कि इस तरह का ख्याल रखा जाए और आपने अपने हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को वो मैसेज दे दिया है। तो कल जो बकरा ईद है तो इस पे कुछ सवाल हमारे हैं, हमारे नहीं बल्कि जनता के सवाल हैं जो जनता पूछना चाहती है कि मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब से कुछ सवालात हैं जो वो डिस्कस नहीं उनसे हो पा रहे हैं। तो इसके उनके हवाले से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पास मैसेज में आया है कि छोटे जो जानवर होते हैं, जो लांगर टाइप के होते हैं, डैमेज टाइप, उसमें 7 हिस्से कैसे हो सकते हैं? जी जी, देखिए, ये सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बहुत अहम रह गई है जो डीएम साहब और कप्तान साहब के वहाँ से हमें मिली। वो ये है, ईद की यानी ईद उल अज़हा की नमाज बाहर ना पढ़ी जाए, सड़कों पर ना पढ़ी जाए, ईदगाह में पढ़ी जाए, मस्जिदों में पढ़ी जाए, बाहर ना पढ़ी जाए, सड़कों पे ना पढ़ी जाए। जहाँ तक आपका सवाल है कि जानवर के लागर और कमज़ोर का, तो देखिए, एक बात अच्छी तरह हमें याद रखना चाहिए कि देखिए, क़ुरबानी का मकसद है क्या? क़ुरबानी का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ख्वाब देखा था और कि हम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं अपने हाथों से, तो दानिश भाई, हुआ ये कि सुबह जब आप उठते हैं तो
اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتے، کہتے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تو میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ باپ نے کہا بیٹا رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا قال یا اباتی فلما تؤمر، ابا جان وہ آپ کام کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان قریب مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو یہ باپ بیٹے خوش ہو گئے، دونوں خوش ہیں. ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی بہت خوش ہیں. اب فوراً ہوتا کیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر مکہ شریف کے قریب میں منی پہنچ جاتے ہیں، اور منی پہنچ کر اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے رخ پہ لٹا دیتے ہیں اور چھری چلانے لگتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جبریل ذرا جلدی کرو، جنت سے یہ دمبا لے کر جاؤ. میرا ابراہیم خلیل اللہ، میرا دوست اپنے امتحان میں اپنے خواب میں کامیاب ہو گیا ہے، جلدی سے جاؤ اور کہو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑو اور اس دمبے کو ذبح کر دو. اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس دمبے کے اوپر جب چھری چلائی وہی چھری چل دی. تو اب دانش بھائی یہاں پہ دو اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، جان ہے، سب کچھ ہے، جو اللہ چاہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو اللہ کا حکم ہو وہ ہمیں کرنا ہے. تو یہاں پر قربانی کے ذریعے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تقرب الی اللہ حاصل کرو، قربانی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، قربانی کر کے اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، راضی رکھو. ہاں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین بڑھاپے کی اولاد، بتائیے 86 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کے بیٹے کے متعلق 10 یا 11 سال کی عمر ہے، ان بیٹوں کا یہ عالم ہے. تو ایسے موقع کے اوپر جب وہ قربانی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی محبوب چیز کے، اپنا بڑھاپا بھی نہ سوچا، تو آج ہم کو کیا چاہیے؟ اکلوتا بیٹا. ہاں اکلوتا بیٹا ہے. تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے فیصلہ لیں کہ ہم حصہ کم سے کم میں نہیں لیں گے. ہم کو اللہ نے جو دے رکھا ہے ہم اللہ کے نام پر نمبر 1 کا مال خرچ کریں گے. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں کیسی آتی ہیں کہ ہم کم سے کم میں حصہ لیں؟ نہیں، اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ حصہ لینا چاہیے. دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل و حابیل تھے. قابیل نے قربانی پیش کی تو چھوٹا معمولی سا غلہ پیش کیا، حابیل نے شاندار جانور پیش کر دیا تھا، اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی. تو اس لیے ہم کو بھی قربانی میں یہ دیکھنا چاہیے. جہاں تک نصاب کی بات ہے، جہاں تک عمر کی بات ہے، تو دتا جانور ہونا چاہیے، 2 سال کا ہونا چاہیے جانور، بھینس وغیرہ. اب یہ بھینس 2 سال کی ہو، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے، پڈا ہے تو 2 سال، اس سے کم کا نہ ہو، دتا ہو. تو اب اس میں ایک سوال ہے کہ لاغر نہ خریدا جائے، اچھے سے اچھا خریدا جائے، کیونکہ اللہ کے نام پر، اور جو لوگ قربانی کرا رہے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اچھا سے اچھا جانور لایا جائے، کیونکہ ہم جو میسج عوام کو دیں گے اسی پر تو عوام چلے گی نا. تو اس لیے ہم کو بھی اچھا جانور لانا چاہیے. اور کمزور لاغر ہے تو ہم کو خود سوچ لینا چاہیے کہ قربانی کا مقصد ہے اللہ سے محبت کرنا، قربانی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو پا کر دنیا میں خوب دولت والے بن جائیں. بھئی جب اللہ کی محبت پا جائیں گے، ہم 2000-3000 روپے لگائیں گے، اللہ بچی بھر دولت دے دے گا دانش بھائی، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ آدمی مالدار ہو جائے گا. اس لیے اچھے جانور کی قربانی کرنی چاہیے. اچھا، ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں کیا ان کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ان کے نام سے قربانی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جی. ان کے نام سے جو قربانی ہوگی وہ سارا کا سارا گوشت صدقہ کہلاتا ہے. اس لیے جو لوگ قربانی کرا رہے ہیں وہ لوگ اس گوشت کو نہ کھائیں، وہ گوشت سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیں. ایک سوال اور ہے، کسی پر قرضہ ہے تو کیا قربانی واجب ہے؟ یہ ایک خاتون کا سوال ہے. دیکھیے، جہاں تک قرضے کی بات ہے تو سب سے پہلے تو نصاب اپنا نکالا جائے گا کہ ہم صاحب نصاب کتنے پر ہیں. تو دیکھیے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مال یا ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے وہ صاحب نصاب ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10 گرام چاندی ہے اور جہیز کا بھی سامان لے کر وہ آئی ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو جہیز کا سامان لاتی ہیں. اب جہیز میں کئی قسم کے برتن ہوتے ہیں، برتن استعمال ہی نہیں ہوتے. ہم آپ خود غور کریں کہ شادیاں ہو گئی، بہت سارے برتن تو ابھی نکلے نہیں ہوتے ہیں، نکلے نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ سب ضرورت سے زائد ہیں، تو قربانی میں یہ جوڑا جائے گا. اس پر سال ہونا شرط نہیں ہے، موجودہ رقم جوڑی جاتی ہے.
3 دن میں اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مثال کے طور پر 45-46 ہزار روپے، 52.5 تولہ چاندی دانش بھائی 45-46 ہزار روپے رکھ لیجئے، تو 45-46 ہزار روپے اگر ہیں اور ساری چیزوں کو ہم نے جوڑ لیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور جب اس پر قربانی واجب ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب ہٹ کر دیکھے گا اس پر قرضہ کتنا ہے، سپوز کیجئے کہ اس کے پاس 2 لاکھ کا حساب بن گیا سارا سب کچھ جوڑ کر، اب اس کے پاس قرضہ ہے، اب قرضہ کتنا ہے 1.5 لاکھ، تو 1.5 لاکھ قرضہ نکالے گا، 50 ہزار تو بچ گیا نا، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر پلس میں ہے قرضہ تو اس پر قربانی نہیں واجب ہے، لیکن اگر وہ قربانی کر دے میں سمجھتا ہوں مالدار ہو جائے گی وہ عورت، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیثیت نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، کیا قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے کیا قربانی کے حصے میں حقیقے کا حصہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو جانور ہیں، جو جانور بڑے ہیں، بھینس، اب اس میں ہم 7 حصے لیتے ہیں، قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ہاں، اچھا بکرے میں ہاں 2 نہیں، کل ایک سوال ہوا تھا جی کہ ایک بکرا ہے، کیا عقیقہ اور قربانی دونوں کی نیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، یا تو عقیقہ ہی ہوگا یا صرف قربانی ہوگی، بڑے کے جانور میں بڑے کے جانور میں ہو عقیقہ سکتا ہے۔ اور قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، کیا شرابی ویکتی قربانی کرا سکتا ہے، اور اگر کرا سکتا ہے تو کیا گوشت لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے خالد صاحب کا سوال ہے۔ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شرابی ہے، لیکن اب یہ ہمارے آپ کے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بھاپیں کہ اس کی حلال و حرام رقم میں کیا تمیز کی جائے، یہ وہ شخص زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے شراب ہی میں رہے، اب وہ کیا معلوم ہو حلال کمائی بھی کما رہا ہو، تو یہ فیصلہ وہی لے گا۔ اب وہ قربانی اگر کرتا ہے، ہمارے دل پر ہے، ہمارے دل پر ہے، چاہے ہم اس کے گوشت کو استعمال کریں چاہے ہم اس کے گوشت کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں معاملہ مشکوک ہے کہ آیا کہ اس کے پاس حلال رقم ہے یا حرام ہے، یہ وہی بہتر جان سکتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے بھی رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی کر رہا ہے، تو کہیں سے بھی گنجائش یہ مل سکتی، کیا معلوم کسی شخص نے قربانی اس کے نام پہ کروا دی ہو، کیا معلوم اس کی بیوی نے قربانی اپنی چاندی اور سونے کو ملا کے مکس کر کے کروا دی ہو، تو بہرحال اس کے گوشت کو انکار نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو سمجھایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کی رقم حلال ہے، انکار نہ کیا جائے کہ اس سے دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی حلال رقم کی قربانی ہوتی ہے، حرام کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک سوال اور ہے، کسی جانور کی قربانی کرنے کے بجائے وہ رقم کسی غریب کو دے دی جائے، یہ ہمایوں فاروقی صاحب کا سوال ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سوال یہ ہے، قربانی جس پر واجب ہے وہ ہر سال قربانی کرے گا، جو صاحب نصاب ہے، جیسا کہ میں نے بھی بتایا صاحب نصاب کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ قربانی کی رقم بچا لیں، کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کو دے دیں، یا اسی طریقے سے ملی سماجی کاموں میں رقم لگا دیں، بہت سارے لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں، یہ اسلام کی روشنی سے نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات قربانی کی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قربانی کی ہے، اپنی رقم کو کسی ملی سماجی میں قربانی کی رقم نہیں لگائی ہے، قربانی کی رقم نہیں لگائی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قربانی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت موٹی رقم لگ رہی ہے، تو آپ سوچ لیجئے نا، شادیوں میں بھی تو بڑی موٹی رقمیں لگتی ہیں نا، بالکل اتنی موٹی رقمیں لگتی ہیں کہ وہ رقمیں بچائی جائیں، وہ رقمیں بچائی جائیں نا، ان رقموں کو بچا کر غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کی مدد کی جائے، قربانی کی رقم نہ بچائی جائے، کیونکہ قربانی کے ذریعے سے ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے، پیغام یہ چھپا ہے کہ جب جانور کی گردن پر ہم چھری چلاتے ہیں تو وہ جانور اندر سے ضرور کہہ رہا ہوگا کہ تم میری گردن پہ چھری چلا دو، لیکن تم اللہ کے ناپاک بندے نہ بننا، اللہ کے محبوب بندے بننا، تم اپنا کبر چھوڑ دو، تم اپنا غرور چھوڑ دو، تم اپنے اندر سے انانیت نکال دو، تم حسد، جلن، بغض، عداوت کو نکال دو، ایک اچھے شہری بن جاؤ، ایک اچھے انسان بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو قربانی کے پیچھے یہ مقصد
مقصد چھپا ہوا ہے. اب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو یہ مقصد اس میں داخل نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے مستحب عمل یہ ہے, سنت والا عمل یہ ہے, جہاں جانور ذبح ہو قربانی رہا ہو, کرنا ہی کرنا ہے. ہاں قربانی کرنا ہے. جہاں جانور ذبح ہو رہا ہو وہاں قربانی کرنے والے کو کھڑا ہونا چاہیے. جب وہ کھڑا ہوگا تب اس کے ذہن میں آئے گا کہ باپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اس نے کیسے آپ نے احساس ذبح کیا, ہوگا. وہ احساس پیدا ہوگا, پھر اپنے کو بدلنے کی کوشش ہوگی. اس لیے قربانی ہی کرنا پڑے گا. قربانی کی رقم اگر کسی شخص نے کسی کو بھی دے دی تو ثواب مل جائے گا, لیکن جو قربانی واجب ہے وہ اس پر واجب نہیں. ایک سوال اور ہے کہ قربانی کا گوشت ہے یا حقیقے کا گوشت ہے, کیا نان مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ گوشت جو ہے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو دے سکتے ہیں. تو اس صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا, جی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو, ٹھیک ہے, یا دونوں ملا دیا جائے. سونا بھی کم ہے, چاندی بھی کم ہے, دونوں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے. اور یہ وہ رقم جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو, یہ وہ رقم جس پر سال نہ گزرا ہو. اتنی رقم کا مالک اگر وہ بنتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, اس پر قربانی واجب ہے. وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. موجودہ وقت میں چاندی جس ریٹ میں ہے ہم کو وہ ریٹ دیکھنا ہوگا, موجودہ وقت میں سونا جس ریٹ میں ہے ہم کو وہ ریٹ دیکھنا ہوگا. یہ ہے مسئلہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری جنتا کو وہ سوال کے جواب دے دیے ہیں جو کنفیوز تھے وہ لوگ. تو ہمارے ساتھ ہیں مفتی آفتاب عالم صاحب, خیر آباد کے ہیں, اور انہوں نے اسلام کے جانکار ہیں, اور وہ پیغام جو عوام کو چاہیے تھا وہ پیغام ہمارے چینل کے مادھیم سے عام کر دیا ہے لوگوں میں. سارے بھائیوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنے اندر سے بھید بھاؤ ختم کریں گے, ایک دوسرے میں محبت پیدا کریں گے, ایک دوسرے کا پریم اور ایک دوسرے میں بھائی چارگی کا ماحول بنائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کا, اپنے بڑوں کا حق ادا کریں گے, اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے. گوشت کے سلسلے میں صرف اتنی اپیل ہے, گوشت کے 3 حصے کر لینا, چاہے وہ بکرا آپ ذبح کریں چاہے بھینس میں حصہ لیں. ایک اپنے لیے رکھنا, ایک غریبوں کے لیے رکھنا, ایک رشتہ دار اعزاء کے لیے رکھنا. دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو. اللہ تعالیٰ بقرہ عید کے ذریعے, عید الاضحیٰ کے ذریعے, قربانی کے ذریعے ہم سب کو اور سلامتی عطا فرمائے, اور ہم سب کی اور سارے لوگوں کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے. خوب خوب مبارک ہو.